کیا سکینہ کو بہن بہلا رہی ہے حسین، سسکیا خیموں سے کس کی آ رہی ہے حسین، آئیں گے عباس پانی لے کے دریا سے ابھی، بنت ہے در سب کو یہ بتلا رہی ہے حسین، بنت ہے در سب کو یہ بتلا رہی ہے حسین، وہ تین پھل کا تیر کھا کے مر گئے لیکن ربا، تین پھل کا تیر کھا کے مر گئے لیکن ربا، گم خیالوں میں اسے بہلا رہی ہے حسین، گم خیالوں میں اسے بہلا رہی ہے حسین، وہ پوچھتے زنداں سے سکوت شب میں رونے کی صدا، پوچھتے زنداں میں سکوت شب میں رونے کی صدا، جانے کس بی بی کی پیغام آ رہی ہے حسین، جانے کس بی بی کی پیغام آ رہی ہے حسین، سسکیاں خیموں سے کس کی آ رہی ہے حسین۔ اللہم صل علی محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المبین وهو أصدق القائلين، صلوات جو اللہ کو اللہ مان کے دعا بھی مانگتے ہیں اور اللہ کو ناسمجھ سمجھ کر اسے سمجھاتے بھی ہیں، مجھے خیبر کے میدان میں مسلمان ایسا ہی نظر آ رہا تھا، نبی کو نبی بھی سمجھتے ہیں، ان سے علم بھی لینا چاہتے ہیں، اور اونچے اونچے ہو کے
जिस्म रगड़ रगड़ कर समझा भी रहे हैं कि नबी हम हैं हकदार। जब नबी को नबी मानते हो तो जो हकदार है नबी उसी को ये देंगे, ये अपने को पेश क्यों कर रहे हो। तो बात वही है, वो तर्जुमा करके समझा रहे थे, ये अपने को दिखा के समझा रहे थे। मुतवज्जा रहिएगा, एक मरतबा नबी ने अलम लेके मजमा के एक एक आदमी पर नज़र डालना शुरू की। बस जिससे नबी की नज़र मिली उसे यकीन हुआ अलम हमें मिला। जैसे ही नज़र मिली वैसे ही उसने कांधे ऊंचे किए, नबी दूसरे को देखने लगे। उसने नज़र कड़ी करके दूसरे को देखा, हमको नहीं मिला तो क्या तुमको मिलेगा। नबी ने यहाँ से वहाँ तक पूरे मजमा को देख डाला, किसी को अलम नहीं दिया। मजमा सोच रहा है आखिर किसे अलम देंगे। एक मरतबा नबी ने कहा अली कहाँ है। जो अली का नाम सुनकर चुप हो जाया करते थे वो आज सबसे पहले बोले रसूलुल्लाह उन्हें न बुलाइए, वो बीमार हैं। मतलब समझे आप, यानी वो बीमार हैं और हम हाजिर हैं। उम्मत कह रही थी अली बीमार हैं, न बुलाइए। पैगंबर ने कहा नहीं अली कहाँ हैं। कहा हुजूर हमने रात को देखा, उनकी आंखें सुर्ख हो गई हैं, आशोक से बड़ा दर्द था। कहा बुलाओ अली को। उम्मत कह रही है अली बीमार है। नबी कह रहे हैं जो तुम्हारी नज़र में बीमार है वही इस्लाम का मसीहा है। सलवात पढ़ें। सलमान गए बुला के लाए, अली सलमान के कांधों पर हाथ रख कर आए। नज़र काम नहीं करती, कोई और होता तो कहता रसूल से कहना कि मेरी आंखें काम नहीं कर रही है तो मैदान में क्या जाऊं। अली ने बीमारी का उज्र नहीं किया, इसलिए कि जुल्हज्जा में जब मदद का वादा किया था तो कैद नहीं लगाई थी कि जब अच्छा रहूँगा तब मदद करूँगा, जब बीमार हूँगा तब मदद न करूँगा। बेक़ैद मदद का वादा किया था, बेशर्त हाजिर हो गए, सलमान के कांधे पर हाथ रख कर आए। नबी ने कहा अली कैसे हो। कहा आंखें आशोक कर आई हैं मगर तामीले हुक्म के लिए हाजिर हूँ। कहा अली मेरे जानू पर सर रखो। उंगली में नबी ने लुआबे दहन लगाया और उंगली अली की आंखों पर फेरी, फिर कभी अली की आंख बीमार न हुई। सलवात पर अली को अलम दिया, अली को तना नहीं भेजा। जो लश्कर चल गया था वो आज भी साथ साथ है। जब नबी ने अली को अलम दिया तो कहा मौला कब तक लड़ूंगा। कहा अली तब तक लड़ना जब तक फतह न हो। अली अलम लेके चले, तना चले नहीं। अली जब अलम लेके चले तो अली के पीछे लश्कर चला। वही लश्कर जो कल गया था, वही लश्कर जो परसों गया था, वही लश्कर जो नरसों गया था। नबी ने लश्कर नहीं बदला, सिर्फ सरदार लश्कर बदला। 3 दिन पहले जो लश्कर गया था खुदा को मानता था, नबी का कलमा पढ़ता था, कुरान को किताब इलाही समझता था, नमाजें अदा करता था, इस्लाम की हर बात मानता था। जो अकीदे पहले दिन थे वही अकीदे दूसरे दिन थे, वही अकीदे तीसरे दिन भी थे और वही अकीदे आज चौथे दिन भी थे। खुदा और रसूल और कुरान व क़िबला का मानने वाला मुसलमान पहले 3 दिन भी गया था और आज चौथे दिन भी गया था। मगर सूरत हाल ये है कि पहले मुसलमान मैदान से भागता रहा, हालांकि उस खुदा का सजदा गुजार था, उस रसूल का कलमा गो था, उस कुरान पर ईमान था जिसमें लिखा है मैदान जिहाद से भागना गुनाह कबीरा है। उसी कुरान को सीने से लगाए रहा मगर मैदान से भागा। अच्छा आप बताएं जब मैं लश्कर लेकर जाऊं और लड़ने के बजाय मैदान से भाग कर चला हूँ
کہ میں مسلمانوں کو اسلام کے راستے پر لے جا رہا ہوں یا مسلمانوں نے اسلام کا راستہ چھوڑ دیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب میدان جہاد سے مسلمانوں نے قدم ہٹائے تو خدا کی بات کی نافرمانی کی، پیغمبر کی بات کی نافرمانی کی، قرآن کے حکم کے خلاف طرز عمل اختیار کیا، یعنی اسلام جو کہتا ہے وہ مسلمانوں نے نہیں کیا۔ سنیے، نبی کو گوارا نہیں تھا کہ اسلام کی شکست دشمن کی نظر کے سامنے آئے، مگر وہ نبی جو جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کے دین کو مٹتے دیکھ چکے تھے، وہ چاہتے تھے کہ تجربہ کرا دوں کہ اسلام کی داخلہ پالیسی کامیاب کب ہوتی ہے، ناکامیاب کب ہوتی ہے۔ مسلمانوں، تم بعد میں سوچو گے جب میں نہ رہوں گا تو میں تمہیں اپنی زندگی میں تجربہ کرا دوں۔ میں زندہ ہوں، خیبر کے میدان میں ہوں، خیبر کے میدان میں موجود ہوں۔ یہ بھی نہیں کہ نظروں سے غائب مدینے میں ہوں، مگر تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارا نبی زندہ ہے، تمہارے مجمع میں موجود ہے، تمہاری گود میں قرآن بھی ہے، تمہارے سینے میں اسلام بھی ہے، مگر میں 3 دن کے لیے خیمے میں اگر بیمار پڑ گیا اور تم نے اپنی مرضی سے لڑائی کا سردار بنایا، تم گئے، اپنا سردار لے کے گئے، اسلام کی ہر بات مان کے گئے، مگر جب بھاگے تو تم نے اسلام کا راستہ چھوڑ دیا۔ اسلام کی داخلہ اور خارجہ پالیسی میں انتشار ہوا یا نہیں؟ پیغمبر نے کہا، میرے بات کا سوال تو بعد میں سوچنا، میری زندگی میں میری آنکھوں کے سامنے خدا و رسول اور قرآن و قبلہ کو مان کے مسلمان اسلام کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، نہ اسے خدا کا خیال آتا ہے، نہ اسے میری موجودگی کا خیال آتا ہے، نہ اسے قرآن کا خیال آتا ہے، کوئی بات اسے میدان میں روک نہیں پاتی ہے۔ یعنی میری آنکھوں کے سامنے اسلام پلٹ رہا ہے، اسلام بگڑ رہا ہے، اسلام بھاگ رہا ہے، اسلام منتشر ہو رہا ہے، اور 3 دن تک یہ ہوتا رہا، مگر جب میں نے چوتھے دن علی کو بھیجا تمہارے ساتھ، تو اگرچہ لشکر وہی تھا، خدا پہ عقیدہ وہی تھا، قیامت پہ عقیدہ وہی تھا، قرآن پہ عقیدہ وہی تھا، اسلام پہ عقیدہ وہی تھا، مگر اب جو مسلمان گیا تو بھاگا نہیں۔ پتہ چلا کہ کردار صرف عقیدہ توحید سے نہیں بنتا، کردار صرف نبوت کے اقرار سے نہیں بنتا، کردار صرف قرآن پر ایمان سے نہیں بنتا، کردار اسلام پر ایمان لانے سے نہیں بنتا، کردار بنتا ہے سردار سے، جیسا سردار ویسا کردار۔ جب تک تم نے سردار اپنا جیسا رکھا، اس وقت تک اسلام کی ہر بات مان کر تم نے اسلام چھوڑا۔ جب میرے جیسے علی تمہارے سردار بن کے گئے تو تمہارے قدم میدان سے نہیں ہٹے، تو نبی نے 3 دن کی شکست قبول کی، چوتھے دن علی کو بھیجا کہ دیکھو میری زندگی میں اسلام میں بھگدڑ ہو جاتی ہے، اگر سردار تمہارے بنائے ہوتے ہیں تو بگڑا ہوا اسلام بہادر بن جاتا ہے، اگر علی کو سردار مان لیتے ہو۔ نبی نے تجربہ کرا دیا، میرے بعد اپنی مرضی سے سردار بناؤ گے اسلام منتشر ہو جائے گا، میرے علی کو سردار مانو گے اسلام کامیاب رہے گا۔ اگر اتنا بڑا مسئلہ حل کرنا نہ ہوتا تو نبی، اسلام کی عزت پر جان چھڑکنے والا نبی، دشمن یہودیوں کے سامنے اسلام کی ذلت گوارا نہ کرتے، مگر اس ذلت کے گوارا کیے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا کہ کس کے ہاتھ میں اسلام کی قیادت رہے گی تو اسلام کامیاب رہے گا، اور کس کے ہاتھ میں اسلام رہے گا تو اسلام ناکام رہے گا۔ خیبر کی جنگ بھی نبی لڑ رہے تھے اور اسلام کے مستقبل کا تجربہ بھی کرا رہے تھے، اور آج جس نے کردار سنوار دیا مسلمانوں کا، اس کو کل غدیر کے میدان میں ہاتھوں پہ اٹھا کے کہہ رہے تھے، من کنتو مولا فہذا علی مولا،
दामाद होने की बिना पर नहीं कह रहे थे, चचाजाद भाई होने की बिना पे नहीं कह रहे थे, बल्कि इसलिए कह रहे थे कि जैसे मैं जाहिल अरबों को इस्लाम के ज़रिए इंसान बना सकता हूँ, वैसे ही कमज़ोर मुसलमानों को अली अगर सरदार मान लिए जाएं तो हौसलामंद मुसलमान बना सकते हैं। ये इस्लाम का मुस्तक़बिल था जिसे पैगंबर खैबर में दिखा रहे थे। बस आज की तकरीर यहीं पे रोकता हूँ, बाकी तजुर्बे जो नबी ने कराए हैं वो आइंदा सुनाऊंगा, लेकिन आज इतना सुनाना चाहता हूँ कि खैबर के मैदान से नबी पलटे, खैबर के मैदान से अली पलटे, खैबर के मैदान से मुसलमान पलटे और सब अपना अपना हिस्सा लेके पलटे। नबी के हिस्से में अलावा दुश्मन पर फतह पाने और मुसलमान की रहनुमाई करने के वो जायदाद भी आई जो बग़ैर जंग कब्ज़े में आई थी। कुरान ने आयत सुनाई कि बग़ैर जंग जो ज़मीन कब्ज़े में आए वो ख़ास नबी की मिल्कियत, चुनांचे जायदाद फिजक जो बग़ैर लड़े मिली थी पैगंबर के हिस्से में आई। मुसलमानों को माल गनीमत का हिस्सा मिला और अली को अलमदारी और इसके सफ़ात मिले। यानी अब खैबर के बाद अली कभी जवां मर्दी से हट नहीं सकते, अली कभी भाग नहीं सकते, अली कभी भाग नहीं सकते, अली कभी गैर करार नहीं हो सकते, अली कभी खुदा और रसूल की मोहब्बत नहीं छोड़ सकते और कभी खुदा और रसूल अली की मोहब्बत नहीं छोड़ सकते। खैबर के दिन अली को सिर्फ अलम नहीं मिला था, बल्कि अली के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी खुदा और रसूल ने ले ली कि अली जब तक जिंदा रहेंगे ये खुदा से और उनके रसूल से मोहब्बत करेंगे, और अली जब तक जिंदा रहेंगे खुदा उनसे मोहब्बत करेगा, रसूल उनसे मोहब्बत करेंगे। अब ज़माने में हालात चाहे जितने बदल जाए, चाहे अली के सर पर लोग हुकूमत का ताज रखना चाहे अली के दरवाजे पे आग लगा दे, ये दुनिया बदलेगी मगर खुदा रसूल की मोहब्बत अली के लिए नहीं बदलेगी। ज़रा सोचने के काबिल है ये बात कि जिस मुसलमान ने खैबर के दिन सुन लिया था कि अली खुदा और रसूल के चाहने वाले हैं और खुदा और रसूल को अली से मोहब्बत है, वो अली से लड़ता कैसे है, वो अली को गिरफ्तार कैसे करता है, वो अली के गले में चादर का फंदा कैसे डालता है। तकरीर समेटते हुए एक लफ्ज़ में सीरत अली का निचोड़ सुनाते हुए और मुसाहिब की तरफ बढ़ते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आज मैंने अली के बाजू की कुव्वत देखी कि जिस खैबर के वज़नी दर को 40 आदमी मिलकर खोलते बंद करते थे, उस वज़नी दर को अली ने अपने हाथ पर इस तरह उठा लिया जैसे पत्ता उठा लिया जाता है। मगर यहीं तक अगर किसी की नज़र गई तो उसने न अली का बाजू पहचाना न अली का दिल पहचाना। दर खैबर का उठाना अगर अली के बाजू की ताकत थी तो अली के दिल की ताकत बताऊं, अली के दिल की ताकत दर खैबर उठाना नहीं है। अली के दिल की ताकत ये है कि जिसके बाजू में खैबर के दर उठाने की ताकत है, जिसके कब्ज़े में कायनात को चीर डालने वाली जुल्फ़कार मौजूद है, उस बहादुर अली के सामने, उस जवान मर्द अली के सामने, उस कर्रारो गैर फर्रार अली के सामने, उसके घर का दरवाज़ा जलता है, उनके सामने उनकी बीवी पैगंबर की इकलौती बेटी, पूरी कायनात की मलका, निसाउल आलमीन की सैयदा फातिमा ज़हरा का पहलू ज़ख्मी होता है। वो बाजुए अली का दम था कि जिसने खैबर का दर उखाड़ा, और ये क़ल्ब अली और नफ्स अली का मुज़ाहिरा ज़ब्त था कि बाजू में क़ुव्वत है, हाथ में तलवार है, मगर नबी से वादे सब्र है। तो घर जलने दिया, फातिमा को ज़ख्मी होने दिया, मगर अली गैज़ में नहीं आए। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जो ताकत के ज़रिए
غیروں کو دبا لیتا ہے وہ دنیا کی تاریخ میں بڑا ہوتا ہے، اور جو جذبات کے ہنگامے میں اپنے دل و دماغ نفس و نفس پہ قابو رکھتا ہے وہ دین کا بڑا ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا میں عاشور کے دن جو مجاہد لڑے ان کی لڑائی ان کی قوت نفس کا مظہر نہیں ہے، بلکہ لڑائی سے پہلے جذبات پہ قابو رکھنا ان کی قوت نفس کا آئینہ ہے۔ ناانصافی ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ جتنی دیر میں کوئی شہید لڑ کر جان دیتا ہے یہی لڑائی اس کے دل و دماغ و قلب کی طاقت کا مظاہرہ ہے۔ نہیں، جہاد تو بہت آسان ہے، لیکن 7ویں کی صبح سے لے کر عاشور کے دن تک عاشور کے دن تک پیاس کا برداشت کرنا، اس پیاس میں دھوپ کی تکلیف جھیلنا، اور دھوپ میں حسین کے پیچھے کھڑے رہنا، پیاسے حسین کے پیچھے کھڑے ہو کے فرات کی بہتی ہوئی موجوں کو دیکھنا، موجوں کو دیکھ کے پیاس کے دریا پہ قابو پانا، اور فرات کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھنا، یہ نفس کی قوت ہے، یہ قلب کی طاقت ہے۔ اور اسی سے دنیا پہچانے کہ حسین کے ساتھی کتنے مضبوط دل والے تھے۔ عاشور کی صبح ہو رہی ہے، جانے دینے کے لیے مجمع بے چین ہو رہا ہے۔ صبح سے ظہر کے بعد تک وہ خیمے خالی ہو گئے جو انصار کے خیمے تھے۔ کون انصار؟ عاشور کی رات حسین کی بہن زینب نے ایک مرتبہ بھائی سے اتنا کہہ دیا تھا کہ بھیا آپ نے سب کو آزما لیا ہے، کوئی ساتھ چھوڑ کر جانے والا تو نہیں ہے۔ تو ایک ساتھی نے جا کے آواز دی تھی، اے اصحاب حسین، تم خیمے میں بیٹھے ہو اور فاطمہ کی بیٹی کو تم پر بھروسہ نہیں ہے۔ سب دوڑے ہوئے آئے اور آنے کے بعد نیاموں سے تلواریں نکال کر گردنوں پہ رکھ لی۔ شہزادی تلواریں موجود ہیں، گلے کاٹ کے دیکھ لیجئے کہ ہم بھاگتے ہیں یا نہیں۔ زینب کے ٹوٹے دل کو سکون مل گیا تھا کہ جب تک حبیب ہے، زہیر ہے، ہلال و بریر ہے، ابو سمامہ ہے، تب تک میرے بھائی پر آنچ نہیں آئے گی۔ مگر ظہر کے بعد رونے والوں، وہ وقت آیا کہ اصحاب حسین کے خیمے خالی تھے۔ مقتل ابو مخنف میں یہ لکھا ہے کہ ظہر کے بعد جب اصحاب کے خیمے اجڑ چکے تھے تو حسین اپنے خیمے سے باہر نکلے، اس خیمے کو دیکھا جس میں کبھی حبیب تھے، اسے دیکھا جس میں زہیر تھے، اسے دیکھا جس میں چاہنے والا مسلم ابن اوسجہ تھے، سب کو خالی دیکھا۔ تو ایک مرتبہ حسین زمین پہ بیٹھ گئے اور کہا، میرے شیرو اب میں کسے پکاروں؟ بس ایک ٹھنڈی سانس لی اور حسین نے کہا، ہائے پیاس، ہے کوئی میرا مددگار؟ حسین کے خیمے کے پیچھے حسین کے عائزہ کے خیمے تھے، ان میں سے لوگ نکلنے لگے۔ مسلم ابن عقیل کے 2 بیٹے نکلے، جعفر طیار کی اولاد نکلی، عقیل کی اولاد نکلی، عباس کے بھائی نکلے، اور محمد نکلے، قاسم ابن حسن نکلے، اکبر نکلے۔ کسی نے کہا چچا، کسی نے کہا ماموں، کسی نے کہا بابا، جب تک ہم زندہ ہیں تب تک مرنے والوں کا افسوس نہ کریں۔ حسین نے کہا، میرے جگر کے ٹکڑوں، میں اپنی جان بچانے کے لیے تمہیں قربان کر دوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ساری تاریخوں نے متفق طور پہ لکھا ہے، سب سے پہلے سفیر حسینی مسلم ابن عقیل کا بڑا بیٹا عبداللہ ابن مسلم تڑپ کے نکلا اور کہا، آقا سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ دوستوں کو اتنا اور یاد دلا دوں، جناب مسلم کے بیٹے جناب عبداللہ، جہاں جناب مسلم کے بیٹے جناب عقیل کے پوتے ہیں، وہاں مولا کائنات
امیر المومنین کی بیٹی جناب رقیہ کے بیٹے بھی ہیں. جناب رقیہ کی شادی جناب مسلم سے ہوئی تھی. عبداللہ عقیل کے پوتے اور علی کے نواسے ہیں. اور محمد نے کہا پہلے ہم جانے دیں گے. رقیہ نے اپنے بچے سے کہا بیٹا کیا زینب کی اولاد پہلے جان دے دے گی؟ چنانچہ عبداللہ ابن مسلم تڑپ کے نکلے، اجازت لے کر میدان میں آئے. عقیل کا پوتا عبداللہ حملے پہ حملہ کرتا ہے، صفیں الٹتا، دل کے حوصلے نکالتا ہے. دشمن فوج محسوس کرتی ہے تلوار سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، نیزے سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو چاروں طرف سے تیر انداز گھیرتے ہیں، نشانہ لیتے ہیں. ایک مرتبہ عبداللہ نے اپنا ہاتھ سر پہ رکھا تھا کہ اسی وقت ایک تیر پیشانی پہ لگا، جس نے پیشانی سے ہاتھ کو سی دیا. لڑنے والا مجبور ہو گیا، ہاتھ پیشانی میں سلا ہوا ہے. دوسرا تیر آ کے کلیجے پہ لگا. ایک مرتبہ مسلم کا بیٹا زمین پہ گرا، آواز دی ماموں میں باپ کے پاس جا رہا ہوں. حسین کے پہنچنے میں دیر ہوئی کہ جس قاتل نے تیر لگایا تھا، ارے کیسے سنا دوں، جب پڑھتا ہوں دل پھٹنے لگتا ہے کہ جس قاتل نے تیر لگایا تھا اس نے دیکھا حسین دور ہے، چاہ کہ میں تیر نکال لوں. ظالم کا بیان ہے کہ پہلا تیر کھینچا تو دل کو توڑتا ہوا پوچھ سے نکلا. جب میں نے دوسرا تیر پیشانی سے نکالنا چاہا تو دم نکل رہا تھا، نبضیں ڈوب رہی تھی اور قاتل تیر نکالنے کے لیے حرکت دے رہا تھا. حسین کا یہ بچہ اس طرح جان دے رہا تھا کہ زخم میں تکلیف کا اضافہ ہو رہا تھا اور روح پرواز کر رہی تھی. حسین گئے، مسلم کے بچے کی میت لائے. ابھی میت خیمہ گاہ تک نہ پہنچی تھی کہ دوسرے بھائی نے آواز دی ماموں میں نے بھی جان دی. پھر اولاد جعفر و عقیل کے ایک ایک جوان نے جان دی. جب سب جانے دے چکے تو محمد نے جان دی. اس کے بعد ایک خیمے سے ایک خوبصورت نوجوان نکلا جسے ماں نے بڑی ممتا سے پالا تھا. نام بتا دوں، امام حسن کی تصویر. قاسم چچا کے سامنے آئے. حسین نے کہا کیسے آئے؟ کہا چچا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دو. کہا بیٹا تیرے باپ نے تجھے میرے حوالے کیا تھا، تجھے بچپنے سے میں نے پالا ہے، میں تجھے مرنے کے لیے نہیں بھیجوں گا. اے قاسم، حسین سینے میں وہ دل کہاں سے لائے جو تیرا جنازہ اٹھائے؟ اے بیٹا زندہ رہو کہ جب میں دم توڑوں تو تم میرے سرانے آنا. قاسم نے بہت اصرار کیا مگر امام نے فرمایا ممکن نہیں ہے کہ چچا تم کو اجازت دے دے. قاسم مجبور ہو کر خیمے میں واپس آئے. آ کے مایوس بیٹھے، کیا کروں، چچا سے کیسے اجازت لوں؟ یاد آیا کہ باپ نے ایک تعویذ باندھا تھا. دل نے کہا قاسم وہ تعویذ تو کھولو جو بابا نے باندھا تھا. تعویذ کھولا، دیکھا لکھا تھا بیٹا قاسم کل کربلا میں جب میرا بھائی دشمنوں میں گھر جائے تو تم جان دے دینا. وہ خط لے کے حسین کے پاس آئے. حسین نے کلیجے سے لگایا، روئے اور اتنا روئے کہ دونوں غش کھا کر گرے. زینب و عباس نے آنسو چھڑک چھڑک کے حسین اور قاسم کو بیدار کیا. گھوڑا آیا، قاسم نے سوار ہونا چاہا تو وہ گھوڑا اونچا تھا. چچا عباس نے بھر کر گود میں لیا، قاسم کو گھوڑے پہ بٹھلایا. رکابوں میں جو پیر ڈالے تو رکابوں تک پیر نہ پہنچے. قسمیں کاٹ کر رکابیں چھوٹی کی گئی، رکابوں میں پیر ڈالے. ہاتھ میں گھوڑے کی لجام لی اور ایک چھوٹی تلوار لے کر میدان جنگ کی طرف چلے. مگر کیسے؟ کرتا پہنے جس کا گریبان کھلا، چمکتا سینہ سامنے. میدان میں آ کر حیدری آواز سے پکارے میں ہوں حسن کا فرزند،
دشمن کا لشکر بھی کہنے لگا کہ کربلا کے میدان میں قاسم آئے یا صفین کے میدان میں علی آئے. پہلوان کا سامنا ہوا، دو ٹکڑے کیے. جوان کا سامنا ہوا، دو ٹکڑے کیے. جب یزید کی فوج دیر تک لڑنے میں تھکتی رہی تو ایک مرتبہ کسی نے کہا اس نوجوان کو میں قتل کروں گا. کہا کیسے؟ کہا جب یہ دستے کی طرف حملہ کے لیے بڑھے گا تو میں چھپ کے آڑ لے کر حملہ کروں گا. حسن کا بیٹا حیدری جلال میں حملہ کے لیے بڑھا تو تلوار چلی تو تلوار چمکی اور سر پر پڑی، سر دو ٹکڑے ہوا. زین پر قاسم سے سنبھلا نہ گیا، زمین پر گرے. جب زمین پہ گرے تو آواز دی چچا آئیے. قاتل نے چاہا کہ دوسری مرتبہ قاسم پہ تلوار لگائے کہ حسین گھوڑے پہ سوار للکارتے ہوئے بڑھے. ارے قاتل ٹھہر تو جا، میں آتا ہوں. اور اتنا تیز آئے حسین کہ عمر سعد ارضی کو نہ ہٹنے دیا. اس پر جو تلوار لگائی تو وہ ہاتھ کٹ گیا. جس سے قاسم پہ تلوار لگائی تھی جب ہاتھ کٹا تو معلوم چیخنے لگا. ساتھیوں کو آواز دی ارے میرے دستے والوں آؤ مجھے بچاؤ. دستہ بچانے کے لیے بڑھا. اسی بھگدڑ میں زمین پر قاسم زندگی میں کچلنے جانے لگے. ادھر کے گھوڑے ادھر گئے اور قاسم تڑپ تڑپ کے پکار رہے تھے ارے چچا، ارے چچا. جب غبارے جنگ بٹھا تو لوگوں نے دیکھا قاسم زندہ تو ہے مگر ٹکڑے ٹکڑے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور حسین جھکے ہوئے کہہ رہے ہیں بیٹا چچا تجھ سے شرمندہ ہے، تیری مدد نہ کر سکا. مدد کرنے تب آیا جب میری مدد تیرے کام نہ آ سکی. حسین لپٹ گئے. قاسم میرے لال قاسم، میرے بھائی کی نثاری قاسم. قاسم نے بس ایک مرتبہ کہا بابا. دنیا سوچے گی چچا کے بجائے بابا کو پکار رہے ہیں. شاید جب روح پرواز کرنے لگی ہوگی تو سرہانے باپ نظر آئے ہوں گے. جب باپ نظر آئے ہوں گے تو کہا ہوگا بابا میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی مگر بابا اب میرے چچا پر کون جان دے گا. الغرض روح پرواز کر گئی. حسین نے میت اٹھائی، سینے سے سینہ لگایا، پیر زمین پہ کھینچتے جا رہے ہیں. قتل گاہ سے خیمہ تک لائے، میت لٹائی. سکینہ نکلی، میت دیکھی، دوڑ کے خیمے میں گئی. ارے بھیا قاسم آ گئے، وہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے. زینب نکلی، واہ قاسمہ، واہ محمدہ. پیچھے پیچھے روتی ماں نکلی. بیٹا تم نے مجھے سرخرو کر دیا، لال ماں تجھ پر نثار. اب تک تم میری کمائی کے قاصد، آج تمہاری میت میرا سرمایہ ہے.